Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Whereas हसान न्याजी अभी तक पुलिस की कस्टडी में है और अभी तक उनकी रहाई पॉसिबल नहीं हो सकी, लेकिन गुज़श्ता 24 आवर्स में अज़हर मशवानी को भी अगवा कर लिया गया है। और अगवा में इसलिए कह रही हूँ कि ये मुस्तकिल एक ऐसा सिलसिला है जिसमें बंदा गायब पहले होता है और उसके ऊपर जुर्म क्या है, उसके ऊपर FIR कौन सी है, उसके ऊपर इल्ज़ाम क्या है, ये सब कुछ दिनों बाद सामने आता है। ये जो वाक़यात हैं ये और कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये एक जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास की यंग लीडरशिप इमर्ज कर रही है, जो कि अदरवाइज़ आपको मालूम है हमारे यहाँ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स हैं और कोई स्पेस नहीं है, कोई ऐसा इंड्यूसिंग एनवायरनमेंट मौजूद नहीं है जिसमें कोई आम आदमी ये सोच सके कि वो भी कंट्रीब्यूट करे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। तो रिगार्डलेस कि ये दोनों PTI से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया हो गया जिसमें यंग लीडर्स इमर्ज करना शुरू हो गए, एक आम मिडिल क्लास के लोगों ने भी ये कोशिश की कि वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आए, तो ये बड़ा एक वेलकमिंग सिग्नल होना चाहिए। ये जो एब्डक्शंस हैं और इस तरह का एनवायरनमेंट ऑफ फियर अमंग दीज पीपल, क्योंकि अब जिन लोगों को उठाया जा रहा है वो बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो कोई नामी ग्रामी इलेक्टेबल्स नहीं हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के। ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद एक इलेक्शन पहले लड़ा हो, लेकिन उससे पहले की ना तो उनकी कोई फ्यूडल हिस्ट्री है और ना उनकी कोई इलेक्शंस की हिस्ट्री है, ना कोई पॉलिटिक्स की हिस्ट्री है। तो दिस इज़ इन पर्टिकुलर वेरी डैमेजिंग फॉर द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान। जब हम ये बात करते हैं कि नए लोगों को, अच्छे लोगों को आगे आना चाहिए, तो जब अपने बल पर जगह बनाकर कोई कहीं तक पहुंचता है, जिस तरह अज़हर मशवानी बड़ी आई एम श्योर बड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे होंगे कि वो इस वक्त इमरान खान के स्पोक्स पर्सन हैं, तकरीबन मैनेज करते हैं उनका सारा मीडिया। तो जब वो यहाँ तक पहुँचे तो उसके बाद उन्हें इस किस्म के ट्रायल्स का सामना हो और इस किस्म के मसाइल का सामना हो, तो ये कोई इतना इनकरेजिंग इम्पैक्ट नहीं छोड़ेगा इन यंग माइंड्स पे फॉर फ्यूचर। ये एक बड़ी डेलिकेट बात है, ये एक बड़ी सेंसिटिव बात है, बट अगर इसके आप असरात देखें तो बहुत दूर तक जाते हैं कि आप अपने सिटीजन्स को, आप अपने लोगों को, स्पेशली यंगस्टर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हैं और वो क्या सेंटिमेंट लेके बाहर आएंगे और अपनी बाकी की ज़िंदगी किन डिसीजंस के साथ गुजारेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वट एवर लिटिल रिलेशनशिप वी हैव बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, कोशिश करनी चाहिए उसको मज़ीद टूटने से रोका जाए। अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफ़ा दे दिया है और उन्होंने तकरीबन 2 माह से भी कम वक्त ये वक्त गुजारा है एज एन अटॉर्नी जनरल। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही ने इस्तीफ़ा दिया है और 2 फरवरी को मेरा ख्याल है उन्होंने ये ओहदा कबूल किया था। तो ऐसे लोग मौजूद हैं जो हुकूमत के जो इस वक्त के टैक्टिक्स हैं और जो तरीक़ाकार है आइन के साथ स्पेशली, उसके साथ अगर टकराव को समझते हैं कि वो उनकी पर्सनल इंटेग्रिटी के भी अगेंस्ट है, और स्पेशली लॉयर्स कम्युनिटी जो कि कस्टोडियन समझी जाती है लॉ की, कानून की, रूल्स की, कॉन्स्टिट्यूशन की, उनमें अगर ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो जाएं तो मेरे ख्याल है आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की कम से कम कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। लेकिन एक बड़ी अजीब सी खामोशी है वो कला में भी, आई मस्ट से दैट, क्योंकि PCO जजेस से जिस तरीके का सलूक बाद में किया गया वो यूँ लगता था कि एक मिसाल कायम की गई है इफ्तिखार चौधरी के केस में कि अगर किसी ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे से जाके हुकूमत वक्त का साथ भी दिया तो उसको वक्त माफ़ नहीं करेगा, उसको लोग माफ़ नहीं करेंगे, ख़ुद वकला बरादरी माफ़ नहीं करेगी। लेकिन इस वक्त ना सिर्फ अभी तक चीफ़ जस्टिस खामोश हैं, पता नहीं वो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा कर रहे हैं या वो कुछ प्लान कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, या जो भी है, जो ये खामोशी है, रेडियो साइलेंस फ्रॉम द लॉयर्स कम्युनिटी, ये बड़ी वरीसम है। तो हैट्स ऑफ टू अटॉर्नी जनरल जिन्होंने ये डिसीजन लिया है, और इससे पहले आफ्ताब सुल्तान ने भी इसी किस्म की बेसिस पे नैब के सरबराह के तौर पर इस्तीफ़ा दिया था।
حکومت انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے بیٹھ کے پریس کانفرنس آج کر رہی تھی اور دے ہیڈ نتھنگ کانکریٹ ٹو سے، بیکاز میں کسی اور وی لاگ میں کل یا پرسوں میں آپ کے ساتھ بہت تھورلی شیئر کروں گی کہ اٹلانٹک کاؤنسل میں، بروکنگز انسٹیٹیوٹ میں، فارن پالیسی میگزین میں کیا کچھ لکھا جا رہا ہے پاکستان کے پولیٹیکل سیناریو کے بارے میں، اس کیوس کے بارے میں، اور اس کو جب آپ وے کرتے ہیں اگینسٹ واٹ دا گورنمنٹ ہیڈ ٹو سے ٹوڈے ٹو انٹرنیشنل میڈیا، تو نہ صرف ان کی باڈی لینگویج بہت کنفیوز تھی اور بہت ڈیفینسو تھی، بلکہ ان کے پاس کوئی آرگیومنٹ بھی نہیں تھا بلڈ کرنے کے لیے، سوائے اس کے کہ عمران خان جو ہیں وہ اس وقت پرابلمٹک سچویشن کریٹ کر رہے ہیں ملک کے لیے، یہ ایک ون لائنر جس کو بار بار ریپیٹ کیا گیا، اور یہ کہ ہم سب نے اتفاق سے فیصلہ کیا ہے کہ اکتوبر تک الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آئندہ صورتحال کیسی ہوگی ہم نہیں جانتے، اس لیے الیکشن کب ہوں گے ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے، یہ کہا ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف نے۔ بار بار عمران خان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو پش کر رہے ہیں کہ وہ ان کی ہیلپ کریں حکومت بنانے میں، اور یہ کہ وہ اپنے قتل کے بارے میں بھی جو بات کر رہے ہیں وہ ایک بیسڈ آن فالس نیریٹو، یہ ان کی ایک سوچ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ انٹرنیشنلی لوگ اس بارے میں کیا کیا لکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ پاکستانی ڈائسپورا جو ایک اسپیشل گروپ آف فزیشنز ہے، جو سارے ڈاکٹرز ہیں پاکستانی اور بڑے انفلوئنشل لوگ ہیں وہاں پر، ان سب نے مل کے کانگریس میں ایک رپورٹ جمع کرائی ہے جس میں انہوں نے اپنی وریز شو کی ہیں کہ ایکس پرائم منسٹر عمران خان کی لائف کو ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں خطرہ ہے، اور پھر جیسے انہیں پہلے وزیر آباد میں ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس میں کس طرح عدالتوں میں گئے، لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح عدالتوں میں گئے، ان کے پاس کوئی اسٹیٹ سیکیورٹی نہیں ہے، حالانکہ ان کا پریروگیٹو ہے ایز این ایکس پرائم منسٹر۔ تو پوری دنیا یہ چیزیں دیکھ رہی ہے، اور عمران خان کی اسٹریٹجی جس میں انہوں نے مستقل لوپ میں رکھا ہوا ہے انٹرنیشنل میڈیا کو، اس کے مقابلے میں یہ بہت ایک فیوٹائل ایفرٹ تھی، اور ویل پلانڈ بھی نہیں تھی، ویل آرکیسٹریٹڈ بھی نہیں تھی۔ اگر آپ نے اپنا فالس نیریٹو بھی پریزنٹ کرنا ہو تو آپ بہت افیکٹو وے میں کر سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں، لیکن لگا یوں کہ کیونکہ ہر معاملے میں صرف ایک مقابلے کسی فضا قائم کرنی ہوتی ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ نے ود پی ٹی آئی، تو صرف ایک پی ٹی آئی کا جو انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے اس کو ریبٹل دینے کے لیے شاید یہ انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ قتل سے لے کے اور اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات تک ہر چیز میں ان کو نگیٹ کیا، اور کوئی ایسی بیسس جس کی بیسس پہ وہ یہ کہہ سکیں کہ پاکستان میں الیکٹورل پروسیس کو ان کانسٹیٹیوشنل وے میں کیوں روکا جا رہا ہے، کوئی ویلڈ آرگیومنٹ موجود نہیں تھا۔ عمران خان بہرحال آج پھر لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، گفتگو کی انہوں نے بارش اور سیکیورٹی خطرات کے باوجود پیش ہو کے یہ ثابت کیا کہ وہ میکسیمم لیول پہ اپنی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عدالتوں کا سامنا کرتے رہیں۔ آج بھی ان کے پاس سیکیورٹی نہیں تھی۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ ختم کر دے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ ایسا نہیں کرتی تو پھر اکتوبر میں بھی کیا گارنٹی ہے کہ الیکشنز ہوں گے۔ یہ ان کی ریزرویشنز تھی۔ اب ہم کچھ بات کر لیتے ہیں آئی ایم ایف پہ، اس لیے کہ ایک خبر یہ ہے کہ سری لنکا، جس کے بارے میں پاکستان میں بہت بات ہوئی مئی 2022 میں جب سری لنکا ڈیفالٹ کیا تھا، اور ہم نے ان کی سڑکوں پہ جو مناظر دیکھے، جس طرح وائلنٹ پروٹیسٹس وہاں پہ ہوئے، پورا سری لنکا کولمبو ہمیں سڑکوں پہ نظر آیا، اور ہم اس کی بات مستقل کرتے چلے آ رہے ہیں، اس ڈیفالٹ کو اپنے ڈیفالٹ کے ساتھ کمپیئر کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو ایونچولی آئی ایم ایف نے جو لون پیکج تھا سری لنکا کا وہ فائنلائز کر دیا ہے۔ اب 10 مہینے میں ڈیفالٹ ہونے سے لے کے یہاں تک کا سفر سری لنکا نے کیسے کور کیا، کیا کیا اس کے لیے، اس پہ میں بعد میں بات کرتی ہوں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے مستقل آئی ایم ایف پہ سیاست کی ہے۔ پہلے آئی ایم ایف کو ڈار صاحب نے پہلے مفتاح اسماعیل نے رادر اس طریقے سے پریزنٹ کیا کہ جس طرح ساری وائلیشنز جو آئی ایم ایف کی ڈیل کے ساتھ عمران خان کر کے گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اور اب جو ہمیں اپنا پولیٹیکل کیپٹل بچانا ہے اس کی پرائس یہ ہوگی کہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ ابھی مفتاح صاحب نے کچھ مشکل فیصلے نہیں کیے تھے تو ڈار صاحب آ گئے۔
ڈار صاحب نے آتے ہی بہت زیادہ آنکھیں دکھائیں IMF کو, موڈیز کو, فچ کو, ان ساری کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو, اور یہ سارے انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. ہمارے سارے انٹرنیشنل کریڈیٹرز, لینڈرز اور یہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز یہ آپس میں کوآرڈینیٹو وے میں چلتی ہیں, چیزوں کو میجر کرتی ہیں. اور انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو جس طریقے سے پاکستان کے بہاف پہ ڈار صاحب نے ٹریٹ کیا, نہ صرف یہ کہ پاکستان کو ایک امبیرسنگ سچویشن کا سامنا کرنا پڑا, بلکہ اس کا بڑا نقصان بھی پاکستان کو ہو رہا ہے مستقل ڈیسیجن میکنگ لیول پہ. مستقل اس پہ سیاست کی گئی. ابھی سبسڈی دینے کی کوشش کی گئی اور ظاہر یہ کیا گیا کہ یہ وہ فیول سبسڈی ہے جس کے لیے ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے, اور ہم صرف موٹر سائیکل والوں کو, رکشے والوں کو, ایک خاص کیٹیگری کو دیں گے. اور کیونکہ یہ ڈویبل نہیں تھا, IMF ہر طرح کی سبسڈیز ہمیں الاؤ نہیں کر رہا, اس سے منع کر رہا ہے, تو ود ان 1 day اس کو واپس لینا پڑا گورنمنٹ کو. اس کے علاوہ ایٹمی اثاثوں پہ بھی سیاست کی گئی. یہ تک کہا گیا کہ ہم سے, کیونکہ ہمارے اسٹریٹجک ایسٹس کی بات کی جا رہی ہے, ان کو سرنڈر کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس لیے ہمارے ابھی تک نیگوسیشنز کامیاب نہیں ہو سک رہے IMF کے لیے. تو IMF کو اس کی تردید کرنی پڑی کہ ہم نے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ بالکل پاکستانی گورنمنٹ کے آگے نہیں رکھی. اسی طرح ایک دفعہ پھر الیکشن ملتوی کرنے کے لیے بھی IMF کا نام استعمال کیا گیا. یہ کہا گیا کہ کیونکہ اس وقت پولیٹیکل کیوس ہے, پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, اور کیونکہ ساری جماعتوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اس ایگریمنٹ پہ سائن کریں, تو اس لیے ہماری ڈیل نہیں ہو پا رہی, اور ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم الیکشنز نہیں کرا پا رہے ہیں. تو IMF نے اس کو بھی ڈینائی کیا ہے. انہوں نے صاف کہا ہے کہ پاکستان کے لیے پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنے, یعنی کہ جو انکانسٹیٹیوشنل مووز PDM گورنمنٹ کر رہی ہے, اگر اس کو کسی بھی کور میں IMF کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے تو وہ جھوٹ ہوگا. اسی طرح پاکستان میں الیکشن اور دیگر آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر مبنی ہم نے کوئی شرط نہیں رکھی. انہوں نے کیٹیگوریکلی کلیئر کیا ہے, اور آپ اندازہ کریں کہ IMF کو بار بار بیانات دینے پڑ رہے ہیں کیونکہ ہماری گورنمنٹ ہم سے جھوٹ بول رہی ہے. اب سری لنکا نے کیا کیا 10 مہینوں کے اندر اندر ڈیفالٹ ہونے کے بعد, کس طرح اپنے وائلنٹ پروٹیسٹرز کو کنٹرول کیا, کس طرح اپنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کنٹرول کیا, اور سیٹسفائی بھی کیا IMF کو, اس کی میں آپ کو ٹائم لائن بتا دیتی ہوں. کہا یہ جا رہا ہے اور لکھا یہ گیا ہے, اور یہ ہسٹری میں رہے گا, کہ جو سری لنکا ڈیفالٹ کیا تھا اور جو اکنامک کرائسس سری لنکا میں آئے تھے, دیٹ واز ون آف دا ورسٹ اکنامک کرائسس ان دا ورلڈ. پوری دنیا میں ایسا ڈیفالٹ آج تک کوئی ملک نہیں کیا. اور سٹرکچر کیا تھا اس ڈیفالٹ کا, وہ یہی تھا کہ لونز اتنے زیادہ تھے کہ بینک کرپٹ کر گیا, ریزروز ختم ہو گئے سری لنکا کی گورنمنٹ کے پاس, پیٹرول تک خریدنے کے لیے پیسے نہیں رہے تھے. تو اس لیے ایک تو یہ ایگزامپل کے طور پہ ہمیشہ کوٹ کیا جائے گا ہمارے جیسے ملکوں کے لیے, تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے لیے, جو لونز پہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں اور اپنے کریڈیٹرز پہ بہت ڈپینڈنٹ ہیں, کہ وہ جب تک اپنے آپ کو, اپنی اکانومی کو ری اسٹرکچر کر کے اپنے پیروں پہ خود نہیں کھڑے ہوتے, تب تک کریڈیٹرز اسی طرح انہیں ایکسپلائٹ کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ جو سری لنکا کا سینٹرل بینک ہے, اس کو انیشیل $330 ملین مل گئے ہیں IMF کی طرف سے, اور جو باقی پیمنٹ ہے ٹوٹل $3 بلین بیل آؤٹ کا لون ہے, وہ بھی آہستہ آہستہ ادا کر دیا جائے گا. سٹاف لیول ایگریمنٹ سے لے کے اب تک 6 ماہ کے بعد یہ لون پیمنٹ ہو رہی ہے. یعنی کہ جب سٹاف لیول ایگریمنٹس ہو گئے IMF کے ساتھ, اس کے بعد سری لنکا نے وہ سارے میجرز لیے جو IMF چاہتا تھا, اور اس کے 6 ماہ بعد یہ لون پیمنٹ ہوئی ہے. ہم ابھی تک سٹاف لیول ایگریمنٹ پہ ہی پھنسے ہوئے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج یا کل میں ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے IMF کے ساتھ, تو اس کے بعد ہمیں وہ سب کر کے دکھانا ہوگا جو کچھ IMF ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے, اور پھر تقریباً آفٹر 6 months ہمیں پیمنٹ آئے گی IMF کی طرف سے. اکانومی میں کچھ سٹیبلٹی آئی ہے سری لنکا میں, لیکن پچھلے مہینے تک 50% وہاں پر انفلیشن ریٹ تھا, اور ابھی بھی جو کرٹیکل آئٹمز ہیں ان کو امپورٹ کرنے میں, ایکسپورٹ کرنے میں کافی پرابلم کا سامنا ہے, اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو دا امپورٹ. لون کو فائنلائز کرنے سے پہلے سری لنکا کو کیا کرنا پڑا؟ دے فیزڈ آؤٹ دا سبسڈیز. سب سے پہلی بات, سبسڈیز ختم کرنی پڑی. ہم لوگ پولیٹیکلی بینک کرپٹڈ جو کنٹریز ہیں, جیسے ہم ہو گئے, جس طرح سری لنکا ہو گیا, جہاں پہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, اشرافیہ کو خوش کرنے کے لیے
پولیٹیشینس مختلف طریقے سے مختلف سبسڈیز دیتے ہیں, لوگوں کو خاموش رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنی اکانومی کی بیس ایسی بنائیں کہ سب کو ایکول ٹریٹ کیا جائے. تو اس لیے ان کو سب سے پہلے IMF نے کہا آپ اپنی سبسڈیز ختم کریں, جو انہوں نے کیا. دوسرا, ان کو ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کرنی پڑی, اور جتنے ان کے ارینجمنٹس تھے ود دیئر ٹاپ کریڈیٹرز, اور یہ یاد رکھیں کہ سری لنکا کے جو کریڈیٹرز ہیں اس میں ٹاپ پہ چائنا کا نام ہے. سو بیسکلی انہوں نے اپنی ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی. ہم ابھی تک ڈیٹ میں کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے 30% آف آر ٹوٹل ڈیٹ دینا ہے چائنا کو, اور چائنا کے ساتھ بھی جو ہم سلوک کر رہے ہیں وہ بھی تقریباً اس سے مختلف نہیں ہے جو ہم IMF کے ساتھ پالیٹکس میں کر رہے ہیں. تو اس لیے ڈیٹ ریسٹرکچرنگ یہ ارینجمنٹ 6 ماہ کے اندر کر کے دکھائے IMF کو سری لنکا نے. اور اس کے بعد جو ایک فائنل ڈیل تھی وہ یہ تھی کہ وہاں پر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی. وہ کہ سری لنکا میں جو جنرل الیکشنز ہیں وہ نیکسٹ ایئر ہیں, لیکن فوری طور پہ یہ کیا گیا کہ راجا پاسکا جو کہ پرائم منسٹر تھے, جن کی زیر اثر یہ سارا ڈیفالٹ ہوا, جن کے ہوتے ہوئے, جن کی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے یہ سارا ڈیفالٹ ہوا, انہوں نے ریزائن کیا. ان کو ملک سے بھاگنا پڑا. ان کی پوری کیبنٹ میں ان کے سارے رشتہ دار بھرے پڑے تھے, اور ٹپیکل دا پولیٹیکل اسٹرکچر دیٹ وی ہیو وہ ان پلیس تھا وہاں پر بھی. تو فوری طور پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہاں پہ لائی گئی, اور پریزیڈنٹ نے وہاں پہ بڑا میجر رول پلے کیا لوگوں کو یہ تسلی دینے میں کہ آپ ٹرسٹ کریں, آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں, ان وائلنٹ ڈیمانسٹریشنز کو روکیں کچھ ٹائم کے لیے, اور ہمیں وقت دیں کہ ہم IMF سے بات کر سکیں. اور آپ نے اس کا نتیجہ دیکھا, ایک نیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوا, گورنمنٹ نے ریزائن کیا, لوگوں کا آہستہ آہستہ اسی طرح اعتماد بحال ہوا. اور یہاں پہ یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ اٹ از ناٹ اوور. آسٹیرٹی میجرز چلیں گے سری لنکا میں فار اے ویری لانگ ٹائم, جب تک وہ اپنے ڈیٹ ٹریپ سے نہیں نکلتے, چاہے وہ ڈیٹ ٹریپ کسی بھی کریڈیٹر کے ساتھ ہے. اس کو زیادہ تر اس ٹرمینالوجی کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ود چائنا, لیکن آپ جس ملک سے بھی لیں, جہاں سے بھی لیں, قرضہ ہوتا ہے, اور آہستہ آہستہ آپ اس میں دھنستے چلے جاتے ہیں. سو آسٹیرٹی میجرز ابھی وہاں چلیں گے, اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ آئے گی, لیکن IMF کے ٹرسٹ کرنے کا اور لون فائنلائز کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑی ہے, جو کہ ہمارے جیسے ملک کو بھی اس وقت اس کی بہت ضرورت ہے. یہ یاد رکھیں کہ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ نیشنل الیکشنز تو نیکسٹ ایئر ہیں, تب تک پریزیڈنٹ از لکنگ آفٹر دا گورنمنٹ ان ایوری تھنگ. لیکن جو لوکل باڈیز کے الیکشنز پیسے نہ ہونے کی وجہ سے سری لنکا میں پوسٹ پون ہوئے, لوگوں نے اس پہ بھی احتجاج کیا اور بہت وائلنٹ پروٹیسٹ کیا. سو واٹ از ڈفرینٹ بٹوین پاکستان اینڈ سری لنکا از کہ وہ لوکل باڈیز کے الیکشن ڈیلے کرنے پہ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے, اور ہمارے ہاں تو نیشنل اسمبلی سسپینڈڈ ہے, اٹس اے ہنگ پارلیمنٹ, ڈیسیجنس نہیں لے سکتی, اور کانسٹیٹیوشن کے اوپر کھڑی ہے پیر رکھ کے کہ ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے. سو دس از دا اسٹوری, اینڈ دس از اے لیسن جو ہمیں لرن کرنے کی ضرورت ہے کہ ود ان 10 months ایک ڈیفالٹیڈ کنٹری سری لنکا جیسا ملک کیسے اس نے فوراً IMF کو ٹرسٹ اپنا دوبارہ سے ریسٹور کیا, ان کے ساتھ ان سے قرضہ بھی لیا ہے, اپنے لوگوں کو ہینڈل بھی کیا ہے, اور جس گورنمنٹ کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے تھے, جو لوگ سمجھتے تھے رائٹ اور رانگ وی کین ڈیبیٹ اباؤٹ اٹ, بٹ کیونکہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ گورنمنٹ رسپانسبل ہے تو گورنمنٹ ہیڈ ٹو ریزائن. اور اگلے سال وہاں جنرل الیکشن ہوں گے, اور آف کورس لوگوں کی رٹ, لوگوں کی مرضی وہاں پر قائم ہوگی. لیٹس ہوپ کہ پاکستان بھی بہت جلدی ٹریک پہ آ جائے, الیکشنز ہو جائیں, لوگوں کی ریٹ لوگوں کو واپس ملے, اور کانسٹیٹیوشن ان پلیس رہے. ٹمارو آئی ڈو اے وی لاگ جس میں اسپیشلی یہ میں ڈسکس کروں گی کہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کے سارے پولیٹیکل کیوس کو کیسے اینالائز کر رہا ہے, اور اس میں سے کیا کیا چیزیں ڈیڈیوس کر رہا ہے, اس کے کیا کیا مطلب نکال رہا ہے. سی یو ٹمارو.